على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد कौन सी مجيد. वाली? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा सलाम. अल्लाह तुम सबको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, दीन और दुनिया की खुशियां नसीब करे. अल्लाह तुम लोग को जो दीन की क्लासेस में आके बैठे हैं, अल्लाह तुम्हारे को और भी हिम्मत और इस्तकामत दे, और अल्लाह हमें अच्छी तौफीक दे, हिदायत दे. अल्लाह की हिदायत के बगैर कुछ नहीं हो सकता बच्चों. ये सब अल्लाह की तरफ से ही हो रहा है, अल्लाह की हिदायत की तरफ से जो हम है ना बैठ के क्लासेस शुरू करे हैं. बस मेरी यही दिल से दुआ है कि अल्लाह इस क्लासेस को जब से चालू हुए हैं, हमें अल्लाह मानानी के साथ कुरान भी पढ़ने लग गए हैं, हमारे नमाजें भी सही हो गई, हमारा कुरान पढ़ना भी सही हो गया है माशाल्लाह. तो अल्लाह इस क्लास को कभी 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 खत्म ना करे. इसी तरह हमारे बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चों के साथ जारी रहे, हमारे साथ भी हमारे बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह तुम्हारे सरों पर तुम्हारे शौहरों के प्यार भरे मोहब्बत भरे शफकत भरे साए कायम रखे. उन तमाम को भी जो तुम्हारी मदद करते हैं दीन की क्लासेस में, जो तुम्हारे घर में है, अल्लाह उन तमाम को भी अल्लाह दीन और दुनिया की खुशियां नसीब करे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ हयात दे. जो मांगा वो भी अता कर, जो मांगने से रह गए मेरे मालिक मुश्किल कुशा वो भी अता कर. तेरे सिवा हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है. बस अल्लाह हमको इतना करना कि हमें सब्र अता करना. और हम लोग क्या है, हर बात में जल्दी करते हैं, शुक्र नहीं करते. तो अल्लाह हमें अच्छी हिदायत दे कि जो दिया है इस पर शुक्र करेंगे, और जो नहीं दिया है इस पर इंशाल्लाह सब्र करेंगे. अल्लाह पाक सब्र का खूबसूरत सिला देता है. हमारा सब्र कभी रायगा नहीं जाता. तुम्हारी जिंदगी में ताखीर एक अजीम हिकमत की वजह से होती है, जिसे सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं. बस तुम सब्र करते करते कभी थक नहीं जाना, तुम हौसला रखना, कभी मायूस नहीं होना. तुम अल्लाह तुम्हें सब्र का सिला देगा इंशाल्लाह. तुम अपनी मसलियतों को समझोगे, बस अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपर्द कर दो, इसकी जात पर भरोसा रखो. सब्र के पीछे हमेशा खूबसूरत चीजें छुपी होती हैं. बस तुम अल्लाह की खातिर उसकी मोहब्बत के लिए सब्र करना, कभी हौसला मत हारना. अल्हम्दुलिल्लाह. बच्चों क्या हर हम क्या हर मर्द औरतों की, चाहे बीवी की शक्ल में हो, माँ हो या बहन हो, शुक्र नहीं करते. जहाज में एयर होस्टेस के खाना लाने पर शुक्रिया और उठाने पर थैंक्स तो कहना नहीं भूलते. लेकिन घर में दिन रात खिदमत करने वाली बीवी, माँ, बहन को जज़ाकल्लाह खैर या शुक्रिया कहना जैसे शर्म की बात समझते हैं. कभी तो मुस्कुरा कर एक नजर उन पर डाल लो, फिर देखो उनकी चाल, माशाल्लाह अल्लाह बहुत खुश हो जाती हैं. वही मसल है, वसी मसी मिसल है, घर की मुर्गी दाल बराबर. इस वाक्य पर मुझे एक छोटा सा वाक्य याद आया बच्चों. दो दोस्त थे आपस में. एक दोस्त से कह रहा था कि देखो मैं ये कितना मैं सोचता हूँ मेरी औरत को खुश कर दूं, लेकिन क्या करूं, कुछ कर नहीं सकता मेरी औरत को खुश करने के लिए. तू ही बता मैं मेरी औरत को कैसे खुश कर सकता हूँ. तो उसने कहा कि एक काम कर, जब तू खाना खाएगा ना, औरत क्या होता है, जब अल्लाह ताला अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है तो औरत की क्या बात है, औरत भी बहुत खुश हो जाती है जब कोई उसकी तारीफ करता है. तो क्या कर, तो उसको खाना जब खाएगा ना तो उसके सालन की बहुत 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 ज्यादा तारीफ करना, फिर देखना वो कैसे खुश रहती है. तो वो ये सोचकर बहुत खुश हो गया और घर पर गया और जाकर क्या करा, जैसा खाना खाने बैठा, उस दिन दाल बनी थी और कुछ स्टार्टर कुछ था साथ में. तो उसने क्या किया, जैसे ही दाल लिया, इतना तारीफ किया कि क्या तुम्हारे हाथ में बेगम जादू है, इतनी अच्छी दाल बनाए, आज तक मैंने ऐसी दाल नहीं खाई है, तुम्हारे हाथ में लज्जत है, इतनी तारीफ किया. और देखता था औरत के चेहरे पर, तो उसकी आंखों से एकदम आंसू निकल पड़े, इतना रोने लग गई और उठकर अंदर चले गई. वो परेशान हो गया. वो अंदर गया, जाकर देखता तो क्या है, औरत ज़ारो खता रो रही है. बोला क्या हुआ, मैं तो तारीफ कर रहा था, तुम रो रही हो. तो बोली कमीने, आज तक मेरे पकाए हुए सालन की तारीफ नहीं किया, आज हमसाये के घर से दाल आई तो इतना खुश हो गया, इतनी तारीफ करने लगा. खाया ना पिया, गिलास तोड़ा 12 ने का, ऐसा हो गया उसको. सोचने लगा कि ये दोस्त की तदबीर भी बेकार चले गई और उल्टा ही मसला हो गया था. इसलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इंशाल्लाह औरत की भी जब कभी ना कभी तो इंशाल्लाह उसकी तारीफ कर दिया करो बच्चों.
وہ تمہارے گھر میں کیا نہیں کرتی، ہر کام کرتی ہے، تمہارے بچوں کی آیا بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، اور تمہارے لیے کبھی باورچی تو کبھی دھوبن بھی بن جاتی ہے. تو انشاءاللہ کیا کریں گے ہم عورتوں کی دل سے نہیں تو چھپے منہ سے تو تعریف کریں گے انشاءاللہ. ایک اچھا تعلق بارش کی طرح نہیں کہ برسنے کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ ہوا کی طرح ہے، خاموش مگر ہمیشہ آس پاس. اس خوشی سے ڈرو جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو، خوش کرو، خوش رہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اس کے کہے ہوئے اسلام کے احکامات پر عمل کرو. وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے. تو بھلا کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے؟ الحمدللہ پروردگار خوب جانتا ہے. وہی رحم فرمانے والا ہے، اور چاہے تو وہی عذاب بھی دینے والا ہے. تمہارا مال و دولت اولاد یہ کیا ہے بچوں؟ ایک آزمائش ہے. اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو، اپنے مال دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر تم صحیح راستے پر رہو گے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا کرے. اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، قرآن پڑھنے کو کہو، اور ثابت قدم رہو. اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور بھلائی کا کام کرو. کر بھلا ہو بھلا. اللہ ہمیں اللہ کی فرما برداری، تابع داری، صبر اور تقوی، شکر گزاری اور ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا. ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو. جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے بہتر بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اچھی ہدایت دے، توفیق دے، اور دین اسلام کے احکامات کا پابند بنا دے. یا اللہ ہمیں روز محشر میں رسوا ہونے سے بچا لے، دین کا داعی بنا دے. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما. ہمیں آپ کا دیدار عطا فرما، اور تمام محرومین کو جنت الفردوس میں مقام کر. ہمیں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے. جو دیا اس پر شکر، اور جو نہ دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق دے. اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے تو اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. سب کے پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرما. سب کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے. ہمیں حسد، جلن اور بغض سے محفوظ فرما. کاروبار میں ترقی دے، قرض کے بوجھ کو ہلکا کر دے، حلال روزی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ہمت دے، استقامت دے، دین اور دنیا کی خوشیاں عطا فرما. رشتے اور پودے ایک جیسے ہوتے ہیں، لگا کر بھول جاؤ تو سوکھ جاتے ہیں. تجارت میں نقصان سے، تکلیف میں، بیماری میں دعا کا اہتمام کیجیے. دعا ہر ٹائم کیجیے، دعا کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے. الحمدللہ. اللہ ہمیں دین اور دنیا کی دولت نصیب فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمیں دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما. اور جس کے گھروں میں جوان لڑکیاں ہیں اس کے لیے ہمارے دن پریشان حال ہیں، اللہ ان تمام لڑکیوں کو ایک دیندار لڑکا دلا دے انشاءاللہ. اور جس کے گھر میں لڑکے، جوان لڑکے، ان کے لیے بھی دیندار لڑکیاں دلا دے انشاءاللہ. یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی ظاہر اور باطن کا تو ہی جاننے والا ہے. بس ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں ہر بری گھڑی سے، ہر برے نظر سے اور برے لمحے سے ہمیں محفوظ رکھ. تیرے سوا کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے. بس اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ جو دین کی کلاس تو نے چالو کیا ہے اس کو قائم رکھنا. اور تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، اور تمام مرحومین کو جنت اور الفردوس میں مقام کر. جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر. اور جو بھی یہاں کلاس میں پڑھائیں گے بچوں انشاءاللہ ہم سب سنیں گے، سمجھیں گے، اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیں گے، اور خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے. انشاءاللہ ہمیں سننے سے، سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بہنوں، تو بات کیا چل رہی تھی کہ یہ جو قرآن ہے نا ہمارا نظریہ بدل دیتا ہے نا. الحمدللہ. اب اس سے دیکھ لو نا بہنوں کیسا نظریہ بدل جاتا ہے. تو اس سے بتانے کی ضرورت ہے کہ جب ہم انبیاؤں کے واقعات پڑھتے ہیں نا، انبیاؤں کے بارے میں جانتے، پورے قرآن میں بہنوں
اتنے سارے ہمارے انبیاؤں کے واقعات ہیں جو ہم کو ہمت دیتے، طاقت دیتے ہیں نا الحمدللہ. اب جیسے کہ میں بتا رہی تھی ایوب علیہ السلام کے بارے میں، کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا بہنوں، آپ لوگ سب جانتے ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے سال ہے نا، 70 سال 80 سال سب کچھ تھا ان کے پاس ماشاءاللہ. تو کیا کہا گیا کہ جب یہ سب نہیں رہے گا نا تب دیکھنا ان کو. تو کیا ہوا کہ سب کچھ چھین لیا گیا بہنوں، ان کی اولادیں ان سے لے لی گئی. انہوں نے کہا الحمدللہ. ان کا گھر بار لے لیا گیا تو انہوں نے کہا الحمدللہ. ان کی جو کھیتی تھی، جو جانور تھے، سب 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 بہنوں ہلاک اور برباد ہو گئے. اور انہوں نے کیا کہا الحمدللہ. اور پھر نوبت ایسی آئی کہ کسی نے کہا کیونکہ وہ صحت مند ہے تو نا، تو کہا کہ چلو وہ بھی لے لو. تو صحت بھی لے لی ان کی، بیماری میں مبتلا ہو گئے. پھر بھی وہ کیا کہہ رہے بہنوں، الحمدللہ کہہ رہے. سوچو بہنوں یہ قرآن کیسا ہمارا نظریہ چینج کر دیتا ہے نا. ہاں، کہ انسان کا سب کچھ چلا گیا، یعنی کہ سوچو نا، صرف بیوی تھی بہنوں، بچے تھے، گھر تھا، کاروبار یا کھیتی یا جو بھی جتنے بھی جانور تھے سب 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 ہلاک اور برباد ہو گئے. اور ایوب علیہ السلام پتہ ہے بہنوں اس میں کیا بولتے ہیں کہ یا اللہ یہ سب جو نعمت تھے نا الحمدللہ، یہ سب رکاوٹ تھی، یہ سب ہے نا میں سے دور کر رہے تھے. مطلب تیرے اور میرے بیچ میں میرے بچے، میری کھیتی، میرا کام، میرا گھر، یہ سب بیچ میں آ رہا تھا اللہ. اب ہے نا یہ سب رکاوٹ کیا ہو گئی ہے، دور ہو گئی ہے. اب اللہ تیرے اور میرے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ میں تو اب اور بھی زیادہ کیا ہوں، خوش ہوں. میں بہت خوش ہوں اللہ کہ اب جو ہے نا یہ سب چیزیں تھی الحمدللہ، یہ سب چیزیں نہیں ہے تو بھی کیا الحمدللہ ہے نا. تو بہنوں یہ سب کہاں سے ہم کہاں سے سیکھتے ہیں بہنوں، یہ سب قرآن سے سیکھتے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی ہمارے زندگی میں بھی ایسا کچھ ہو جائے ہے نا، اللہ نہ کرے، تو ہم یہ سب باتیں یاد رکھیں ہے نا. کچھ بھی ہو جائے بہنوں، کچھ آئے الحمدللہ، کچھ چلے جائے تو بھی الحمدللہ اللہ کلی حال ہے نا. اللہ ہر چیز پر، ہر بات پر ہم کیا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے. اب دیکھو بہنوں کل جو آیتیں آئی تھی، ایک سیکنڈ نا، کل جو ہماری آیتیں تھی جس میں گناہ کے بارے میں تھا ہے نا، کہ گناہ اگر ہو جائے گا تو کیا کیا قانون ہے نا، جو زنا ہو جائے گا، جب گواہی مل جائیں گے ہے نا، تو کیا کیا قانون ہے وہ ہم نے جانا الحمدللہ. مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی قانون ابھی تو نہیں ہے نا بہنوں، ابھی تو ہم انڈیا میں تو نہیں کر سکتے، مگر اسلامی قانون سے پہلے ہم کو ایک کام کرنا ہے بہنوں، اور وہ کیا ہے، توبہ کرنا ہے. سچے دل سے توبہ کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے نا. اور بہنوں اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو انسان جو بھی گناہ کیا ہے اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو گویا کہ اس نے وہ گناہ ہی نہیں کیا. تو بہنوں یہ جو اسلامک قانون ہے نا بہنوں، جو ہمارا اسلام ہے، یہ اس کا اصل مقصد سزا دینا نہیں ہے بہنوں. اس کا اصل مقصد کیا ہے پتہ ہے بہنوں، کہ جو بھی گنہگار ہے اوکے، اس کا اصل مقصد کیا ہے میں پہلے وہ بتاتی ہوں. اس کا اصل مقصد ہے اصلاح کرنا، انسان کی اصلاح کرنا. کوئی بھی اگر مجرم ہو جاتا ہے نا اسلام میں، اگر وہ سچی توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو وہ اچھا انسان ہو جائے گا. آج کل پتہ ہے بہنوں چھوٹا گنہگار ہوتا ہے، چھوٹا کرمنل ہوتا ہے، اس کو اتنا ٹارچر کرتے بہنوں کہ وہ جب باہر آتا ہے وہ اور بڑا جو ہے نا وہ کرمنل ہو کے نکلتا ہے. اس کے اندر اتنا ریونج آ جاتا ہے کہ ان لوگ نے مجھے ناحق اتنا مارے، اتنا ٹارچر کرے، پھر وہ اور برا انسان ہو جاتا ہے. ایسے بھی کیسز ہے. مگر اسلام ایسا نہیں ہے بہنوں الحمدللہ. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ بگڑے ہوئے کو وہ کیا کرتا ہے، درست کرتا ہے، مجرم کو وہ اچھا کرتا ہے. تو مین کیا ہو رہا ہے بہنوں ہمارے اسلام میں، اصلاح ہو رہی ہے. اب دیکھو بہنوں اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایسا گنہگار آ جاتا ہے اوکے، اگر سمجھ جاؤ جیسے کہ میں نے کہا تھا نا کل، انسان ایک 99 مرڈرز کرتا ہے نا، 99 مرڈرز کرتا ہے. تو بہنوں
वैसे ही कोई औरत आ जाती है, अपनी रिश्तेदार आ जाती है, अल्लाह ना करे अपनी कोई करीबी रिश्तेदार, और उससे भी बहुत बड़े बड़े गुनाह हो गए, शिर्क हो गए, जिना हो गया, हाँ, शराब शराब पी गई, कुछ भी बहनों, कुछ भी अगर कर देती ना बहनों, याद रखना उसे कभी मायूस मत करना, अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं करना। उसके अंदर रूह बाकी है, उसके अंदर जो है वो उसके अंदर सांसें बाकी है, तो वो मरने से पहले पहले सच्चे दिल से अगर वो तौबा कर लेती है ना बहनों, तो उसकी तौबा हो जाएगी। ये मैं क्यों बता रही हूँ पता है बहनों, क्योंकि हम लोग है ना अक्सर किसी के भी गुनाह को इतना हु हा करते हैं ना कि वो क्या हो जाता है बहनों, हाँ क्या हो जाता है, उसको हम मायूसी कर देते हैं अल्लाह की जात से कि अरे तूने क्या कर दी, बाप रे अब तू गई, अब तू तो गई, है ना, इतना उसको बोल देते कि फिर वो डर जाती है कि अल्लाह अब मैं क्या करूं। नहीं बहनों, उसको हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, है ना, उससे मोहब्बत करो। इंसान जो गुनहगार है उसके गुनाहों से तो उससे गुनाहों को नफरत करो चलेगा, पर वो गुनहगार इंसान से नफरत मत करो, है ना। अब देखो बहनों, मैं इसके बारे में एक वाकया बताती हूँ कि एक बार एक इंसान से, कोई गुनहगार इंसान था, उसके बारे में पूरे लोग उसके बारे में बहुत बुराई कर रहे थे, बहुत बुराई कर रहे थे, ताने मार रहे थे। तो एक बुजुर्ग गुजर रहे थे वहां से, तो वो बुजुर्ग ने पूछा कि क्या हुआ, तो कहा कि फला फला शख्स ने ऐसे से गुनाह कर दिए। तो कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग इतना बुरा भला वो इंसान को बोल रहे हो, क्या ये सही है? हाँ। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि ये देखो, अगर कोई इंसान कुएं में गिर जाता है, ओके, अगर कोई इंसान कुएं में गिर जाता है, तो तुम लोग वहां पे खड़े खड़े क्या करोगे, उसको बचाओगे, क्या उसको वहां पे सुनाते रहोगे बातें और ताने मारते रहोगे और चिल्लाते रहोगे, क्या करोगे तुम लोग? हाँ, वो तो ऑलरेडी कुएं में गिर चुका है, वो अभी हेल्प चाहिए उसको, उसको मदद चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए, उसको तुम्हारा सहारा चाहिए, उसको तुम क्या करोगे? तो सबने कहा कि बट ऑफ कोर्स अगर कुएं में कोई गिर गया तो हम लोग उसको उठाएंगे, उसकी मदद करेंगे, है ना। तो वो बुजुर्ग ने कहा बस यही है, एक इंसान गुनाहों के कुएं में क्या हो गया है, गिर गया है ना, गुनाहों में गिर गया है, मुलविस हो गया है पूरा गुनाहों में, शराब, जीना, हराम की कमाई, सब गुनाहों में वो जा चुका है ना, डीप जा चुका है। उसको उठाओ, उसको बचाओ, उसको वहां छोड़ो मत, उसको चिल्लाओ मत, उसको ताने मत मारो, उसको जलील मत करो, उसको रुसवा मत करो। वो ऑलरेडी गुनाह कर चुका है, वो गुनाहों में फंसा हुआ है, वो बाहर आना चाहता है, उसकी मदद करो, उसकी क्या करो, मदद करो। और ये तौबा क्या करता है, यूटर्न लेके इंसान को वापस है ना अल्लाह की तरफ पलट देता है ना। तो ऐसे इंसान को हम अच्छी बातें बताएंगे, है ना, उसको है ना अल्लाह की तरफ उसको उम्मीद दिलाएंगे, उसको मायूस नहीं करना है बहनों। और फिर क्या करना है बहनों, उसको कहीं ना कहीं दीन के रास्ते पे खींच खिलाएंगे, हाँ, उसको ना कुरान क्लासेस से जोड़ेंगे, अच्छे चीजों से जोड़ेंगे, हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने बताई भी थी ना कल यूनुस अलैहि सलाम का किस्सा, देखो वो लोगों ने कैसा, अल्लाह ताला ने वो पूरी कौम को हिदायत दे दिया बहन, उस वो पूरी कौम अजाब से बच गई। समझ में आ रहा है? तो कभी भी क्या करेंगे हम, ये सब बातें याद रखेंगे, ओके इंशाल्लाह। और बाकी मैं इंशाल्लाह बाद में करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ जाते हैं हमारे आयतों की तरफ बहनों। कल जो हमारी आयतें थी माशाल्लाह, वहां पर देखो अल्लाह ताला क्या बोल रहा था ना, वुमेन्स राइट्स के बारे में इतना ज्यादा था कि अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि औरतों को है ना खामखा तंग मत करो, हाँ, उनको जो है वो उनके जो है क्या कर रहे थे वो लड़के लोग, क्या कर रहे थे बहनों, कि वो लोग आज भी हो रहा है ना ऐसे ही खामखा तलाक दे रहे हैं, मतलब कोई रीजन ही नहीं है, औरतों को बदनाम कर रहे हैं, यानी कि दिल जो है वो भर जाता है किसी किसी का, या तो फिर इतना कुछ होता है बहनों कि वो औरतों को क्या करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। और ऐसी सूरत में भी अल्लाह ताला क्या कहता है कि हो सकता है कि उनके अंदर खैर हो, तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला क्या बोल रहा है कि ऐसा अगर तुमको छोड़ना भी है तो उनको पूरा पूरा मेहर वापस करो, है ना, उनको ऐसे ही लटकाओ मत। देखो बहनों, ये मेहर के बारे में ना बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह एक बात जान के रखिए कि ये मेहर के बारे में कभी भी अगर हो सके ना, तो देखो बहनों हमको तो वही रकम रखना है जैसे कि वो इंसान की इस्तात हो। अगर वो अमीर है तो उतना मेहर रखो, अगर वो गरीब है तो उतना ही मेहर रखो। मगर क्या होता है ना, हम लोग देखते ही नहीं है, हम लोग वो इतने खुशी में रहते हैं ना शादी की खुशी में, कि हम लोग देखते ही नहीं कि सामने वाला कौन है।
اس کی استطاعت بھی ہوتی ہے، پر ہم لوگ اتنا کم مہر رکھتے، اور مہر کا کیا فائدہ ہے وہی ہم لوگ کو نہیں معلوم. ہم لوگ عورتوں کو ہمارے رائٹس ہی نہیں پتا، ہمارے حقوق ہی نہیں پتا بہنوں. یاد رکھنا جو نکاح نامہ ہے اس میں بہت سارے کلوز ہوتے ہیں، یعنی نکاح نامہ میں ہے نا بہنوں، عورت ہے نا بہت کچھ وہاں پہ لا سکتی ہے، وہ لکھ سکتی ہے وہاں پہ کہ جب تک میں نکاح میں ہوں آپ سیکنڈ شادی نہیں کر سکتے، جب تک میں نکاح میں ہوں مجھے ہر مہینہ 5,000 10,000 آپ کو دینا پڑے گا. یہ سب باتیں کلوز میں لکھ سکتے ہیں. آپ کے ولی آپ کے ڈیڈی بھائی سے بات کرے، اور جب بھی شادی بیٹی کی ہو بہن کی ہو کسی کی بھی ہو بہنوں، تو یہ سب باتیں ہم دھیان دیں. اتنا مہر لے کہ اللہ نہ کرے فیوچر میں کبھی ایسا ہو کہ آدمی طلاق دینے والا ہے تو وہ عورت جو ہے نا وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مہر کچھ ایسی رقم ہوتی ہے کہ وہ عورت کے سپورٹ کے لیے ہوتا ہے. ہم لوگ یہ باتیں جانتے ہی نہیں ہے، اور پھر روتے رہتے ہیں کہ ہمارے شوہر ہم لوگ کو مہینہ نان نفقہ نہیں دے رہے، ہم لوگ کو سیکنڈ شادی کا بول رہے، کیونکہ ہم لوگ اسلام ہی نہیں جانتے ہے نا. وہ کلوز، وہ جو نکاح نامہ ہے، جو اگریمنٹ ہے بہنوں، وہاں پہ یہ سب باتیں ہم لوگ بتا سکتے، لکھ سکتے ہیں. اگر وہ آدمی یہ بات پہ مانتا ہے تو نکاح کرے، نہیں مانتا ہے تو اللہ چھوڑو. پھر کیا کر سکتے ہیں نا، زندگی بھر کا رونے سے تو یہ بیٹر ہے. اگر لگتا ہے کہ سامنے والا لاکھوں میں کماتا ہے تو ہم لوگ اس کو بول سکتے کہ بھائی میرے کو ہر مہینہ 10,000 روپے چاہیے ہی چاہیے ہے نا، میرے نان نفقے کے لیے، میرے ضرورت کے لیے. یہ سب کلوز ہم لوگ لکھ سکتے. کتنے ہسبینڈ کنجوس ہوتے، کماتے پر دیتے نہیں ہے بیویوں کو، پھر وہ عورتیں زندگی بھر تک روتی رہتی ہے. اچھا یہاں پہ اور ایک بات ہے بہنوں کہ ہم لوگ زندگی بھر تک جھگڑے کرتے رہتے نا، کہ ہم لوگ ہسبینڈ سے بہت جھگڑے. دیکھو اکثر جھگڑے کس لیے ہوتے؟ پیسوں کے معاملے سے. اور اکثر جھگڑے کیا ہوتے نا کہ ہم لوگ بولتے کہ بھائی تمہارے ممی کو تم کیوں دے رہے ہو، ڈیڈی کو اتنا کیوں دے رہے ہو ہے نا. یا تو پھر ہم لوگ ہسبینڈس کو بھی پیسے کے لائن سے ہم لوگ کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس کو کیوں دینا پیسے ہے نا. آدمی کو بھی ہوتا ہے کہ بھائی عورت جو ہے وہ ماں باپ پہ خرچ کرتی ہے اس کے. تو دیکھو نا بہنوں ہم لوگ زندگی بھر تک یہ سب باتوں میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور جیسے ہمارا انتقال ہوتا ہے تو پہلے وہ دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. جب وہ وراثت جو ہے وہ بانٹی جا رہی ہے، ہاں تقسیم کی جا رہی ہے، تو وہ جب کسی کا ہسبینڈ، ہاں کسی کا لڑکا مرتا ہے تو اس میں پہلا حصہ کس کو نکلتا ہے؟ اس کے ماں باپ کو نکلتا ہے. اب زندگی بھر تک میں جھگڑا کر رہی ہوں ہسبینڈ کے ساتھ، ہاں، اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ جب اس کا مال تقسیم ہوگا تو پہلے ہسبینڈ اینڈ اس کے ماں باپ کو ہی جائے گا. تو یہ زندگی بھر کا جھگڑا کیوں کرنا؟ اس کے ماں باپ کو اگر وہ دے رہا ہے تو دل سے دینے دو، اور بیچ میں مت کچھ بولو بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مرنے کے بعد آنے سے بیٹر ہے کہ وہ زندگی میں دے. اور جب وہ زندگی میں اپنے ماں باپ کو دے گا نا بہنوں، تو یاد رکھنا کہ اس کو کیا ملے گا؟ اس کے ماں باپ کو دینے سے دعائیں کتنی ملے گی. ماں باپ کیا دعا کریں گے کہ اللہ تے کوئی اور حیاتی دے، اور زندگی دے ہے نا، صحت دے. تو تمہارے ہی ہسبینڈ کی عمر لمبی ہو رہی ہے، تمہارے ہسبینڈ کو ہی اللہ تعالیٰ اور پروگریس دے گا اور پراسپیرٹی دے گا. تو کبھی بھی ٹوکو مت، روکو مت اپنے ہسبینڈ کو کہ ارے ماں باپ کو مت دو، اس کو مت دو، اس کو مت دو. دعائیں لینے دو. اللہ تعالیٰ تو خود بھی کہتا ہے نا کہ دو سب کو دو. اسی طرح بہنوں اگر ہم لوگ بھی روتے رہتے، ہسبینڈ کے ساتھ جھگڑتے رہتے، تو جیسے میرا انتقال ہوگا، اگر بچہ نہیں ہے تو میری آدھی پراپرٹی ویسے بھی اسی کو جانے والی ہے نا. اور اگر بچہ ہے تو 1/4. تو کائی کے لیے زندگی بھر کا رونا دھونا سب، ہاں. اور ویسے ہی کتنے ہسبینڈز ہوتے ہیں جو روتے رہتے ہیں کہ اگر پیسہ دوں گا تو یہ اس کے ماں باپ کو ہی دیتی ہے نا. تو ویسے بھی بہنوں اگر ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ کو جائے گا ہی جائے گا. تو یہ سب وراثت میں آلریڈی ہے الحمدللہ. تو روئے دھوئے نہیں ہے نا، جھگڑے نہ کرے اس معاملے میں انشاءاللہ. تو یہ بھی ہم کیا کریں، باتیں یاد رکھیں. اسی طرح بہنوں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ بدنام مت کرو. اگر تم نے ایک عورت کو طلاق دینے کا سوچ لیے، اس کے بدلے میں کسی اور کو لانے کا سوچ لیے، تو اچھے طریقے سے طلاق دو، اچھے طریقے سے رخصت کرو، اچھے طریقے سے اس کو سب کچھ دے دو، اس سے واپس مت لو، اس پہ تہمت مت لگاؤ. اور آج بہنوں آپ لوگ خود گواہ ہوں گے کہ اگر کوئی طلاق ہوتا ہے کہیں پر بھی، تو کیا کرتی ہے سامنے والی پارٹی، اور مطلب اتنا بدنام کرتی ہے، اتنا بدنام کرتی ہے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں ہوتی ہے. مطلب ان کو پتا ہے کہ طلاق تو دینا ہی ہے،
अच्छे तरीके से दे दो ना। मगर हम लोग की क्या आदत होती ना कि हमारा नाम खराब ना हो, तो क्या करते, जान मुझ के झूठ सच सब मिला के इतना बोल देते वो औरत के बारे में कि फिर वो औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अव्वल तो कोई सुनता है कि तलाकशुदा है तो पहले ही समझ जाता है कि हो ना हो औरत औरत की गलती है, उसके ऊपर ये लोग भी इतना बदनाम कर देते। यहाँ पे कल की आयतों में अल्लाह ताला क्या बोल रहे थे बहनों, कि मारूफ तरीके से ऑनरेबल तरीके से करो जो भी करना है, उसको बदनाम मत करो, तोहमतें मत लगाओ, और जब देने की बात आएगी तो पूरा पूरा मेहर दो, उसको जो गिफ्ट दिए हैं वो वापस मत लो। यानी सोचो बहनों, औरतों के राइट, जहां तलाक हो रही है वहां भी बताया जा रहा है, तो जो मियाँ बीवी जो साथ में रह रहे हैं, तो सोचो उनके कितने राइट्स है। सोच के देखो बहन, है ना। तो कभी भी अल्लाह ना करे किसी के भी फैमिली में अगर तलाकें हो रही है, खुला हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो साइलेंटली करो बहनों, प्यार मोहब्बत और नरमी से करो। चलो भाई मियाँ बीवी का नहीं जमता, नहीं जमता, चलो भाई छोड़ो, हो रहा है तलाक, हो रहा है, बदनाम करके मत करो ना। हाँ, उसका नाम खराब करके मत करो ना चाहे लड़की का हो या लड़के का हो, है ना। इंशाल्लाह बहनों ये सब हमारे लिए भी सबक है इंशाल्लाह। और देखो ना बहनों, वेस्टर्न कंट्रीज में ये होता है कि जब वो लोग की तलाकें हो जाती है और जब है ना मीडिया वाले पूछते हैं उनसे कि भाई क्या हो गया, तो खाली वो लोग बोलते कि हाँ कुछ डिफरेंसेस थे और हम लोग एक दूसरे से सेपरेट हो रहे, बस इतना बोल के वो लोग हट जाते। हाँ, और अच्छे रिलेशंस भी रखते, दोस्ती रखते उनके साथ। हम लोग ही है जो इतना बदनाम कर देते जिसकी हद नहीं होती, है ना। तो हम भी क्या करेंगे इंशाल्लाह, इस बात को याद रखेंगे। अब उसी की आयत जो है यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है बहनों, आयत नंबर 21 पर आ जाते हैं। कल आयत 20 तक हो गया था, अब 21 पर आ जाती हूँ, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं और कैसे तुम ले सकते हो उनसे, यानी वो मेहर कैसे तुम ले सकते हो, हालांकि तहकीक तुम जो है बात तुम्हारे बात की तरफ क्या हो चुके, पहुंच चुके, यानी तुमने उनके साथ जो है वो कुर्बत हासिल कर चुके, तुमने एक दूसरे के साथ जो है वो फिजिकल, है ना, तुमने जो है जिस्मानी जरूरत को पूरा करे, सोहबत कर ली तुमने एक दूसरे के साथ। तो ये शौहरों को कहा जा रहा है कि हाउ कैन यू टेक दैट मेहर बैक। हाँ, तुमने तुम्हारी जरूरत को पूरा किया, वो औरत तो बेचारी सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे लिए आ गई। हाँ, माशाल्लाह वो सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, और तुम कैसे वो मेहर वापस ले सकते हो। और इतना ही नहीं, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और ले चुके हो तुम उनसे क्या, पुख्ता इरादा, पुख्ता अहद, है ना, यानी कि बहुत सख्त अहद, एक कवेनेंट। तुमने निक्के के टाइम पे क्या होता है बहनों, एक अग्रीमेंट साइन होता है ना, यानी कि क्या होता है कि एक औरत जो है वो अल्लाह का नाम रहता है ना, निकाह जो होता है वो अल्लाह के नाम से होता है। और जब अल्लाह के नाम से तुमने निकाह किया, तुमने जो है वो, पहले तो कैसे था बहनों, औरत के सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक तुम्हारे लिए हराम था, है ना। एक औरत तुम्हारे लिए पूरी की पूरी हराम थी। मगर जब तुमने ये कहा कि मैं तुझसे निकाह कर रहा हूँ, तुमने मेहर दिया, तुमने जो है अग्रीमेंट साइन किया, है ना, निकाह नामा साइन किया, जब सब कुछ ऐसा करने के बाद, जो मजबूत अग्रीमेंट है, जब तुमने ये सब कुछ करके जब उसके साथ निकाह किया, तो क्या तुमने ये निकाह किस लिए किया था, लज्जत के लिए, फायदा उठाने के लिए, मजे के लिए, कि अभी दिल भर गया तो चलो छोड़ दो उसको। हाँ, ये सब अगर तुम्हारी नीयत है तो ये सब क्या है, गुनाह है। एक इंसान दूसरे इंसान के हवाले तुमको कर रहा है ना, एक औरत क्या कर रही है, सब कुछ छोड़ के आ रही है तुम्हारे पास, अपने हवाले तुमको कर रही है, हालांकि सब कुछ तुम्हारे लिए हराम था, मगर वो पुख्ता अग्रीमेंट की वजह से वो क्या हो गई, तुम्हारे लिए हलाल हो गई। हाँ, और तुम क्या कर रहे हो, ऐसे काम ही कर रहे हो। यानी अल्लाह ताला खुद इंसान से ये पूछ रहा है, आदमी से ये पूछ रहा है ना, अल्लाह ताला खुद ताजुब होके पूछ रहा है कि कैसे तुम ऐसे कर सकते हो, तुमने जो है उससे सब कुछ कर लिया, फायदा उठा लिया, सोहबत कर लिया, अब तुम उसके साथ जो है ये वादे के बाद, ये सब कुछ अग्रीमेंट के बाद, तुम क्या उसका मेहर वापस देना चाहते हो। देखो बहनों, जहाँ हम मुंह नहीं खोल सकते ना, अल्लाह हमारे लिए कुरान में कितना कुछ बोल रहा है बहनों, सोच के देखो। उसको बदनाम मत करो, उसको इल्जाम मत कराओ, उसको जो है ऐसा उसका नाम खराब कर देते हैं बहनों, जहाँ पे फिर उसका निकाह ही नहीं हो सकता, पूरा ब्लेम उसी पे डाल देते कि यही अच्छी नहीं, है ना। यहाँ पे सोच के देखो बहनों, अल्लाह ताला हमारे लिए कितने सारे बातें आयतें उतारे हैं।
वुमन राइट्स के बारे में। फिर हम औरतों को तो ये सब पता ही नहीं, और फिर हम रोते रहते हैं। वेस्टर्न या मीडिया जो बोलती है कि औरत पे जुल्म हो रहा है, औरत बुर्खा पहन रही है, औरत को कहीं जाने नहीं दे रहा है, कहीं आने नहीं दे रहा है, ये सब आयत अगर औरतों को पता चलेगी तो तब उसको एहसास होगा ना कि अल्लाह ताला कितना उसको चाहता है, कितना उसके हक में बोल रहा है। तो ये सब कैसे पता चलेगा बहनों? जब हम खुद भी तालीम में बैठेंगे और हमारे बच्चों को भी कुरान की तालीम देंगे, है ना, इंशाल्लाह। तो हम कोशिश करें बहनों। अब ये सब आयतें किसके बारे में हो चुकी? मेहर के बारे में, है ना, कि औरतों के राइट्स के बारे में। अब अल्लाह ताला जो है वो आगे हमको क्या कह रहा है, किससे निकाह करना और किससे निकाह नहीं करना। क्योंकि मैंने कहा ना बहनों, अभी इस्लाम जो है वो बिल्डअप हो रहा है मदीने में, तो पता तो होना चाहिए ना कि किससे निकाह करूं, किससे निकाह नहीं करूं। बहनों आप यकीन नहीं करेंगे, ये सिर्फ इस्लाम का मजहब है जहाँ पे इतनी बारीकी सब बताई गई है बहन। दूसरे मजहब में देखो ये सब है ही नहीं। और वो लोग जो है ना, वो लोग इतनी गुमराही में और इतने गुनाहों में जी रहे बहनों। आज भी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी, एक एक बाप जो है बेटी से ही रिलेशन रखा है, शादी कर लिया अपनी टीनेजर बेटी से। सोच के देखो बहनों, क्या गलत गलत रिश्ते पाल रहे हैं। भाई बहन से कर रहा है, उसी को रख लेता है। हाँ, माँ बाप, मतलब इतने गंदे काम है और इतने गलत रिश्ते हम सुनते हैं, देखते हैं, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं है, उनके पास हिदायत ही नहीं है, उनको कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है बहन। ये जो कुरान है ना, ये हमको हिदायत देना है ना, ये हमको रहनुमाई कर रहा है ना, ये हमको हलाल और हराम का फर्क बता रहा है ना। उनके पास तो ऐसा है ही नहीं कुछ भी। एंड दैट्स द रीजन वो लोग क्या हो रहा है, भटक रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं बहनों। तो अल्लाह का कितना शुक्र करना चाहिए ना कि अल्लाह ने हमको इतना बेहतरीन मजहब और इतना बेहतरीन रहनुमाई दिया, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। आज बच्चियां प्रेग्नेंट हो रही है। एक बच्ची को पूछा गया कि क्या हो गया, तुम इतनी मायूस दिखती हो हमेशा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो बच्ची बोलती नहीं है बहनों। और टीचर्स लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है। और जब तहकीक करते तो पता चलता है कि इसकी माँ मर के कुछ अरसा हो गया, अब बाप जो है ना इसके साथ फायदा उठा है। सोचो बहनों, ये दौर चल रहा है आज। हलाल रिश्ते, महरम के रिश्ते भी सेफ नहीं है बहन। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। आज ऐसा दौर आ चुका है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं बहनों, अब वो जमाने में क्या हो रहा था, जाहिलियत का जमाना था। और कहीं ना कहीं जो सौतेली माँ होती बहनों, ओके, सौतेली माँ, सगी माँ के साथ तो कोई कुछ नहीं करता था, मगर अगर कोई सौतेली माँ होती तो उसके साथ जो है वो क्या होता, मैंने कल भी बताई थी ना, कि जैसे घर का आदमी का इंतकाल हो जाता तो उसकी प्रॉपर्टी को जैसे तकसीम करते, औरतों को भी, उसकी बीवियों को भी क्या करते, तकसीम करते। यानी कि औरत उस जमाने में क्या थी पता है बहनों, पैरों की जूती थी, पैरों की जूती। जिसके पैर में फिट हो जाए वो पहन लेता था। समझ में आ रहा है? यानी कि मैं बता रही हूँ कि जब इस्लाम नहीं आया था तब औरतों का क्या मकाम था देखो। यानी उसकी बीवियों, जो उसकी बीवियां होती थी, उनको मुंह ही नहीं खोल सकते थे बहनों। यानी जैसे आदमी का इंतकाल हुआ, माल तकसीम हो रहा है और उसकी बीवियां भी तकसीम हो रही, जिसके पैर में फिट हो, मतलब जो औरत जिसको पसंद है। बेटे लोग जो होते थे ना वो आके खड़े हो जाते थे, सगी माँ के अलावा वो लोग क्या करते थे, सौतेली माँ के ऊपर चादर डाल देते थे, ओके। और जिसके ऊपर वो लोग ने चादर उड़ाए, वो माँ, सौतेली माँ किसकी हो गई, अब वो बेटे की हो गई। अब वो जो चाहे कर सकता है, उसके साथ कोई मुंह नहीं खोल सकता। एक तो वहां पे ऐसा काम होता था। दूसरा क्या करते थे कि अगर कोई औरत, बेवा औरत ही होती थी ना ये, तो उसको क्या करते थे बहनों, या तो खुद निकाह कर लेते बिना मेहर दिए, या तो फिर क्या करते बहनों, उसका निकाह किसी और के साथ करते थे, मगर उसका जितना भी मेहर आता या जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती वो सब ये लोग ले लेते थे। हालांकि ओनर कौन है पता है, एक औरत ही है बहनों। विरासत हो, मेहर हो, कुछ भी हो बहनों, सबका मालिक वो औरत ही है, कोई उससे छीन नहीं सकता बहनों। वो खुशी से दे दे वो बात अलग है ना। मगर क्या होता था बहनों, जब इस्लाम नहीं आया था तो वो औरत की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो औरत का जो भी घर था, जेवर था, उसकी अगर खेती हो, बाग हो,
اس کا جو بھی بہن جو بھی اس کا مہر بھی جو آتا تھا نا، اس کا جو گھر والے ہوتے تھے جو ولی بن جاتے تھے شادی کے ٹائم پہ، وہ سب اس سے کیا ہوتے تھے، چھین لیتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ عورت کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی عزت، کوئی ویلیو نہیں تھی بہنوں. اسلام نے آ کے عورتوں کو جو وہ درجہ دیا جو کسی اور مذہب نے آج تک نہیں دیا بہن. عورتوں کو وہ مقام اور وہ مرتبہ، وہ عزتیں، وہ دولتیں سب دیے بہن. عورت کو تو کیا بتایا کہ وہ جنت اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے نا. کیا بتایا؟ عورت ان کو چاہیے نا جنت، تو وہ عورت کے پیر کے نیچے ہے. 3 بار کہا کس کے زیادہ حقوق ہے؟ عورت کے زیادہ. ماں کا زیادہ حق ہے. اس کے چوتھے نمبر پہ والد آتا ہے بہنوں. تو سوچو اللہ نے کتنا درجہ ایک عورت کو دیا ہے. اور پھر بھی ہم عورتیں کیا کرتی رہتی ہیں؟ روتی رہتی ہے نا. ہم کو ہمارا اسلام اسٹڈی کرنا ہے، جاننا ہے، پہچاننا ہے بہنوں. ہمارے رائٹس معلوم کرنے ہیں ہم کو، ہے نا. انشاءاللہ اب اس کے اوپر جان کے جھگڑے نہیں کرنا ہے گھر میں بہنوں، یاد رکھنا. جھگڑے نہیں کرنا ہے، بحث نہیں کرنا ہے. تم نے میرے کو یہ نہیں دیے، تم نے میرے کو وہ نہیں دیے. اب جو ہو گیا تو حکمت سے کام لے. سمجھ میں آیا؟ ہم کو نالج مل گیا نا، ہم انشاءاللہ سب کو سکھائیں گے، بتائیں گے. ہاں سن لیتے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کیا کر سکتے بتاؤ. اب دیکھو بہنوں یہاں پہ جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 21 میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں تم نکاح کرو. کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جن کا نکاح تمہارے ڈیڈی سے ہو چکا، تمہارے باپ داداؤں سے ہو چکا، عورتوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نکاح کرو جن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ دادا عورتوں میں سے، مگر وہ جو تحقیق کے پہلے گزر چکا. یعنی پاسٹ میں اگر ہو چکا ہے آلریڈی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تم کو یہ آیت ابھی آ رہی ہے نا، پہلے اگر تم آلریڈی نکاح کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اب طلاق ابھی جو ہے ان کو چھوڑ دو. وہ جو سوتیلی ماں ہے جس کے ساتھ تمہارے والد کا نکاح ہو چکا ہے، اوکے، اب تم اس کو چھوڑ دو. مگر آگے فیوچر میں اب یہ آیت آ چکی ہے تو اب تم کبھی بھی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اوکے، یہ خاص کر آ چکا ہے. اور بے شک یہ کیسا ہے؟ یہ بہت ہی فحش ہے، بہت ہی بڑی بے حیائی ہے. اور یہ جو کام ہے یہ مقتن ہے، یعنی کہ یہ جو کام ہے یہ قابل نفرت ہے. اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی نفرت ہے. اور یہ جو کام ہے یہ کیسا ہے؟ بہت بہت بڑی، یعنی بہت ہی برا راستہ ہے بہنوں. یعنی کہ اگر اللہ نہ کرے اگر تم نے سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر دیا تو یہاں پہ نسل، دیکھو مین کیا ہے بہنوں، اسلام ایک بہت پاکیزہ مذہب ہے. اوکے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. تو یہ اسلام جو ہے نا یہ بہت پاکیزگی والا مذہب ہے بہنوں. نسب اور نسل یہ سب کی حفاظت، یہ سب کا پاکیزہ ہونا اللہ کو بہت پسند ہے بہنوں. اب یہاں پہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خواہش کو پورا کرنے، اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے، مال کو ہڑپنے کے لیے یہ لوگ جو راستہ لے رہے نا، یہ کیسا راستہ ہے؟ یہ بہت ہی برا راستہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو مال کے لیے، مہر کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں، اوکے، جاہلیت پیریڈ میں، تو یہ سب کیا ہے؟ بہت ہی اللہ کو نفرت ہے، بہت ہی بے حیائی والا کام ہے. اور یہ ایسے غلط رسومات ہے جو اس وقت جو ہے یہ ہو رہے تھے. اوکے، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اس چیز کو منع کر دیا. یہ آیت نمبر 21 اور 22 سب کو سمجھ میں آیا بہنوں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. یہ میں نے بھی آج وہ پڑھی تھی الحمدللہ. تو یہ سب باتیں جو ہے نا انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے. اوکے، الحمدللہ. پھر آ جاتے ہیں نیکسٹ آیت میں بہنوں. اب آیت نمبر 23 اوکے اور آیت نمبر 24 بہنوں. اوکے، 23 سے ہمارا یہ پارا، چوتھا پارا ختم مکمل ہوگا اللہ کے حکم سے. اور یہ جو آیت ہے بہنوں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ڈیٹیل میں بتائے گا انشاءاللہ. تو غور سے سنیں گے کہ ہمارے محرم کون کون ہے، ایک آدمی کا محرم کون کون ہے جو ہمیشہ کے محرم ہو گئے. اوکے، یہ ایک آیت ہے بہنوں، پر اس میں اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہے بہنوں کہ یہ ایک آیت ہے نا، یہ ایک آیت اس میں پوری کتاب لکھی گئی ہے بہن. اور اتنے سارے مسئلے مسائل آ چکے ہیں جس کی بات نہیں.
اوکے الحمدللہ. تو یہ بھی ہم کیا کریں گے, جان کے رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے تو یہاں پر اللہ تبارک تعالی ہم کو یہ ایک آیت میں کیا بتا رہے ہیں ہم جانیں گے. اوکے کون سے جو ہے ہمارے کون ہے محرم ہے. اوکے محرم ہمارے کون کون ہے, ہم انشاءاللہ آدمیوں کے بارے میں خاص کر یہاں بتایا گیا کہ ان کے محرم کون کون ہے, کس سے ان کا نکاح حرام ہے, کس سے وہ ان کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے نکاح حرام ہے, محرم ہے, اور پردہ بھی نہیں کرنا ہے. تو کون کون ہے وہ انشاءاللہ جانیں گے. اوکے اب حرمت یعنی حرام کر دی گئی ہے تم پر. اوکے تمہاری کون, پہلا حرام کر دی گئی ہے کون, تمہاری مائیں. اور ماؤں میں کون کون آتا ہے بہنوں, نانی بھی آ جاتی ہے, دادی بھی آ جاتی ہے. اوکے کون کون ہے بہنوں, پہلا حرام رشتہ جس سے تم نکاح کبھی نہیں کر سکتے, جس سے پردہ بھی نہیں ہے, تو پہلا کون ہے, تمہاری مائیں. اب ماؤں میں کون کون آ گیا, نانی بھی آ گئی, دادی بھی آ گئی بہن. اوکے تو یہ بھی یاد رکھے. پھر کون بہنوں, تمہاری بیٹیاں. تمہاری کون, بیٹیاں. اب بیٹیوں میں بہنوں کون کون آ گئی, پوتری بھی آ گئی, نواسی بھی آ گئی. اوکے تو ایسا لے کے چلیں گے, سگی بیٹیاں, پوتریاں, نواسیاں. الحمدللہ. اس کے بعد کون ہے بہنوں, تمہاری کون, جو وہ بہنیں. اوکے تمہاری وہ بہنیں, اور جو کون ہے تمہارے اوکے میں ایسا لے کے بھانجی بھتیجی سا لے کے چلوں گی تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. یعنی کہ وہ بہنیں جو کون سی ہے, تمہارے فادرز کی ہے اور تمہارے مدرس کی ہے. تو یعنی کہ یہاں پہ کون آ گئی, پھپھیاں آ گئی اور خالائیں آ گئی. اوکے بھائی کی بہن مطلب تمہارے ڈیڈی کی بہن, سوری تمہاری ڈیڈی کی بہن, تمہارے فادرز کی بہن کون ہو گئی, تمہاری پھپھیاں آ گئی. اور تمہاری ممی کی بہن یعنی کون آ گئی, خالائیں آ گئی. اوکے یعنی کہ کون کون حرام ہے بہنوں, ایک تو تمہاری ماں, ماں میں کون آ گئی, نانی دادی. پھر بیٹیاں, میں نے کہا نا پوتری نواسی, تمہاری بہنیں. اوکے الحمدللہ. اور تمہاری والد کی اور تمہاری ماں کی بھی بہنیں یعنی کہ پھپھی اور خالہ دونوں آ گئے بہنوں. اوکے الحمدللہ. پھر تمہارے بھائی کی بیٹی یعنی کہ کون ہوتی ہے بھائی کی بیٹی, بھتیجی. اوکے اور تمہاری جو ہے وہ کون آ گئی پھر یہاں پہ, بہن کی بیٹی یعنی کہ کون, بھانجی. اوکے تو بہنوں ایسا سمجھ جاؤ کہ جن کو بھتیجی اور بھانجی سمجھ میں نہیں آتا, تو بہن کے بچے اور بھائی کے بچے, بھائی کے بچے کو کیا کہتے ہیں, بھتیجی ہے نا, اور بہن کے بچوں کو بولتے ہیں بھانجی. میں بھی بہت کنفیوز ہوتی ہوں, اس کے لیے بتا رہی ہوں بہنوں. اوکے تو یہ سب سے کیا ہے, نکاح حرام ہے. اوکے تو آپ لوگ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرتے رہے اگر آپ کو چاہیے تو. اور تمہاری وہ مائیں جن سے تم کیا ہوئے ہیں, جن سے تم نے دودھ پیا ہے یعنی کہ رضائی مائیں کہتے ہیں, جنہوں نے تم کو کیا کیا ہے, دودھ پلایا ہے. اب یہاں پہ دودھ پلانے کی کیا شرط ہے بہنوں, 5 یا 5 سے زیادہ بار اگر کسی نے دودھ پلایا ہے تو ہی بہنوں. یعنی کہ میں اگزامپل بتا رہی ہوں, ابھی ایک ٹائم پہ ایک ماں نے چھوڑ کے چلے گئی. اوکے اب کسی اور عورت نے, وہ بچہ رو رہا تھا تو کسی اور نے اس کو دودھ پلا دیا. اوکے تو اسی ٹائم پہ اگر وہ عورت اس کو کتنے بھی بار دودھ پلائے گی تو وہ کاؤنٹڈ نہیں ہے. یہاں پہ وہ بھی شرط ہے بہنوں, 5 اور 5 سے زیادہ, مطلب الگ الگ اوکیزن پہ, سمجھ میں, الگ الگ گھر میں. یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ ہوتا ہے بار بار دودھ پی رہا ہے تو ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے, سمجھ میں آ رہا ہے, وہ تو کم بھی پیتا ہے کتنے بچے. تو یہاں پر وہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ نہیں. دیکھو بہنوں اس میں بہت سارے مسئلے مسائل بھی ہے, الگ الگ اماموں کے نزدیک الگ الگ ہے. تو آپ لوگ پھر ایسا کچھ بھی رہے گا تو کسی مفتی سے پوچھ لینا. اوکے مگر شرط کیا ہے, 5 یا 5 سے زیادہ بار. کتنے بار, 1 یا 2 بار عورتیں دودھ پلا دیتی ہے اور پھر سب خاندان میں فیمس ہو جاتا ہے, ارے لوگ بھائی بہن ہیں, لوگ بھائی بہن ہیں. کیوں, 1 بار دودھ پلا دیا تھا یا 2 بار دودھ پلا دیا تھا. نہیں بہنوں, 1 بار پلانے سے یا 2 بار پلانے سے وہ تمہارے بھائی بہن نہیں ہوتے. 5 یا 5 سے زیادہ بار اگر کسی عورت نے دودھ پلائی ہے تو ہی وہ کیا ہوتے ہیں, بھائی بہن ہوتے ہیں. اوکے تو وہ ماں, رضائی والی ماں جس نے دودھ پلائی ہے وہ بھی, اور اس کی بیٹیاں بھی.
جس سے تم نے دودھ پیا ہے نا اس سے بھی. اب یہ ہے نا بہنوں آج کل کے زمانے میں نہیں آتا ہے نا, آج کل کے زمانے میں یہ رضائی والی ماں ہی نہیں ہے. وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا نا, عرب کنٹریز میں کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو دیہاتی عورتوں کے پاس جا کے دیتے تھے. جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ ہے نا رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا کہ ان کو دودھ پلاؤ, ہے نا. کتنا ٹائم عرصے تک وہیں تھے وہ, 1-2 سال ہے نا وہیں پر تھے, وہیں پر پرورش پا رہے تھے, دودھ پی رہے تھے. اب وہ جو حلیمہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کے بچے ہیں وہ سب کیا ہو گئے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم ہو گئے. سمجھ میں آ رہا ہے, جو وہ حضرت حلیمہ تھی ان کی بیٹی بھی کیا ہو گئی, ہمارے نبی کی بہن ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ 5 سے زیادہ بار دودھ پلائے گئے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے. اب یہ زمانے میں یہ سب نہیں ہے نا, ہم کسی فاسٹر مدر کو دیتے ہی نہیں ہے دودھ پلانے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ بھی ہم یاد رکھے بہنوں. اب ہے نا بہنوں ہمارے نبی کے زمانے میں ایسے ہی ہوا تھا. اوکے, ایک واقعہ بتا دیتی ہوں کہ ایک عورت تھی جو دودھ پلانے والا کا کام کرتی تھی. اوکے, تو اس نے ایک لڑکے کو بھی دودھ پلاتی تھی اور ایک لڑکی کو بھی دودھ پلاتی تھی. اوکے, الگ الگ گھر کے تھے یہ لوگ. مگر جب یہ بڑے ہوئے نا تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک ہی فاسٹر مدر سے دودھ پی تھی, ایک ہی رضائی والی عورت سے دودھ پی تھی. جب یہ بچے بڑے ہوئے تو وہ کیا ہو گیا, ان لوگ کے ماں باپ نے دونوں کا نکاح کر دیا. اب نکاح کرنے کے بعد یہ جو فاسٹر مدر ہے, یہ رضائی والی جو ماں ہے, وہ وہاں پر آ گئی برابر. دیکھو یہ سب کیوں ہو رہا ہے پتا ہے بہنوں, کیونکہ شریعت اترتی ہے نا. سمجھ میں آ رہا ہے. تو برابر وہ عورت وہ جگہ پر آ کے دیکھتی ہے نا کہ یہ لڑکا اور یہ لڑکی کا نکاح ہوا ہے, تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ ارے میں نے تو بچپن میں اس کو بھی دودھ پلائی تھی اور اس کو بھی دودھ پلائی تھی. تو یہ دونوں کون ہو گئے, بھائی بہن ہو گئے. بہن سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ دیکھو میں نے یہ دونوں کو دودھ پلائی ہوں. تو دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیے ہے نا, تو یہ جیسے کہ بھائی بہن ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. کیونکہ اس کی بھی ماں ہے اس کی بھی ماں ہے, حالانکہ منہ رضائی والی ماں ہے, مگر یہ دونوں کون ہو گئے, محرم ہو گئے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ان دونوں کا نکاح توڑ دیا. کہا کہ تم لوگ دونوں کیا ہو گئے, رضا والے بھائی بہن ہو گئے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ سب باریکی ہے بہنوں, وہ زمانے میں یہ سب ہوتا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے. تو میں نے صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر 5 سے زیادہ بار اگر دودھ پیتے ہیں تو وہ ماں بھی کیا ہو گئی, وہ جو رضائی والی ماں ہو جاتی ہے, اور اس کی جو بیٹیاں ہے وہ بھی کیا ہو گئی, محرم ہو گئی. اوکے, الحمدللہ. پھر وہ ماں جو کون ہے, تمہاری بیوی کے, یعنی کہ وہ کون ہو گئے بہنوں, تمہاری ساس ہے نا. ساس بھی کیا ہو گئی بہنوں, ساس بھی کیا ہے, محرم ہے. یاد رکھنا بہنوں. سمجھ میں آ گیا. یہ جو ساس ہے یہ ہمیشہ کے لیے تمہاری محرم ہے. بھلے وہ بیٹی کا انتقال ہو جائے, ہاں بیوی کا انتقال ہو جائے, طلاق ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, وہ ساس زندگی بھر کے لیے تمہاری محرم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ تم نے اس کی بیوی کے ساتھ صحبت کیا ہے نا, اس کے لیے وہ ساس تمہارے لیے کیا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرم. اوکے, تو یہ بھی یاد رکھے. اور پھر کون ہے بہنوں, یہاں تک ہو گیا. ہاں, اور پھر تمہاری کون سی, سوتیلی بیٹیاں. اوکے, وہ بیٹیاں جو تمہارے کیا ہوئے, تمہارے گودوں میں پرورش پائے, اور ان کی بیویوں کے ساتھ تم نے کیا کیا, دخل کیا. اب یہاں پہ دیکھو بہنوں, جو اسٹیپ ڈاٹرز ہوتی ہے, اوکے, اسٹیپ ڈاٹرز تو محرم ہے ہی ہے, مگر شرط کیا ہے بہنوں, کہ وہ زمانے میں وہ لوگ طلاق شدہ, شادی شدہ سے بھی شادی کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے. اب ان کی جو مائیں ہوتی ہے, اوکے, اب سمجھ جاؤ جو سوتیلی بیٹی ہے بہنوں, اوکے, سب بھول جاؤ, ایسا یاد رکھو کہ سوتیلی بیٹی ہے. اوکے, اور اگر اس کی ماں کے ساتھ تم نے اگر صحبت کیا ہے تو وہ بیٹی تمہارے لیے کیا ہے, حرام ہے. اور اگر تم نے اس کی سگی ماں کے ساتھ تم نے ہم بستری نہیں کیے ہیں تو تم جو ہے, یہ عورت اگر تم طلاق دے دیتے ہو یا یہ عورت انتقال ہو جاتا ہے اور تم نے اس کے ساتھ بالکل ہم بستری نہیں کیے ہو, تو تمہارے وہ اسٹیپ ڈاٹر سے شادی کر سکتے ہو جو کسی اور کی بیٹی ہے, مطلب اس کا والد الگ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. اب یہ کیا رولنگ ہے بہنوں, کیونکہ کتنے بار ایسا ہوتا تھا کہ شادی تو کر لیتے تھے ماؤں سے, مگر کتنے بار بدائی نہیں ہوتی تھی, رخصت نہیں ہوتی تھی, یا رخصت سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی تھی. سمجھ میں آ رہا ہے. تو ایسے کنڈیشن میں کیا کر سکتے, جو ان کی
बेटियां हैं, वो औरतों की बेटियां, यानी कोई आदमी दूसरा आदमी की बेटियां है, वो समझ में आ रहा है, सगी बेटियां नहीं है उनकी, कोई और आदमी की बेटियां हैं, तो उनसे तुम क्या कर सकते हो, निकाह कर सकते हो। मगर शर्त क्या है बहनों, कि तुम वो सौतेली वो औरत के साथ तुमने क्या नहीं किया हो, हम बिस्तरी नहीं किया हो, तुम जो है उसमें दाखिल नहीं हुए हो, ये शर्त है बहनों, दुखुल नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? और अगर नहीं हुआ है तुम्हारा दुखुल उनके साथ, तो कोई गुनाह नहीं है कि तुम क्या करो, उन सौतेली बेटियों के साथ तुम निकाह कर सकते हो। ये जरा अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे बताएं। हाँ, यहाँ तक जो है सब बातें सबको क्लियर है कि नहीं, प्लीज मुझे बता दे। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई अल्हम्दुलिल्लाह, डाउट है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को नहीं समझ में आया, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है बहनों? सबको समझ में आ गया? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो जरूर पूछना बहनों, क्योंकि ये सब समझना बहुत जरूरी है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अगर नहीं तुम दाखिल हुए, हाँ यहाँ तक तो हो गया, नहीं कोई गुनाह। अच्छा, अब उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और कौन तुम्हारा रिश्ता जो तुम्हारी महरम है, जिससे निकाह हराम है, तो अब कौन आता है बहनों, तुम्हारी बीवियां, यानी वो बीवियां जो क्या है तुम्हारे बेटों की है। ओके, और वो जो क्या है तुम्हारे खुद के क्या है, तुम्हारे लॉइन से है, यानी खुद के तुम्हारे पुश्तों से है। यानी वो जमाने में मुंह बोला बेटा भी होता था और मुंह बोली बहू भी होती थी। ओके, तो ना मुंह बोला बेटा होता है ना बेटी होती है, और वो बहू भी कोई मुंह बोली नहीं होती बहनों। मगर हाँ, अगर कोई सगा बेटा है, ओके, और सगे बेटे की जो बीवी है, जो तुम्हारी सगी बहू है, वो तुम्हारा निकाह क्या है, उसके साथ हराम है। समझ में आ रहा है? मगर हाँ, अगर कोई मुंह बोला बेटा है, जैसे कि हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु मुंह बोले बेटे थे, है ना, तो जब उनकी जो बीवी थी, कौन थी, हजरत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, तो उनसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करना पड़ा, निकाह करना पड़ा। क्योंकि वो जमाने में क्या हो रहा था बहनों, बहुत वो जमाने में ऐसा था कि मुंह बोले बेटे को और मुंह बोले बहू को वो लोग है ना, वो नाम भी देते थे, वालिद का नाम भी लगाते थे। हर कोई है ना हजरत जैद को जैद इब्ने मोहम्मद कहते थे। तो अल्लाह ने ये जो रिवाज था इसको तोड़ा। ओके, कहा कि मोहम्मद नाम तुम नहीं रख सकते क्योंकि ही इज नॉट योर रियल फादर, तो वो भी हटाया। और हजरत जैनब से निकाह भी करने के लिए अल्लाह ताला ने आयतें उतार दी कि नहीं, तुमको निकाह करना पड़ेगा, ये रस्म को तोड़ना पड़ेगा। मुंह बोली जो बेटा है, मुंह बोली बहू है, ये कोई सगा नहीं होता। समझ में आ रहा है? वो तुम्हारे लॉयंस में से होना चाहिए, वो तुम्हारे पुश्तों में से होना चाहिए। वो सगा बेटा रहेगा तो अलग बात है, मगर अगर वो सगा बेटा नहीं है, तुम्हारा मुंह बोला बेटा है, तो फिर क्या होगा, वो बहू जो है वो तुम्हारी सगी बहू नहीं है। ओके, और अगर तुम जमा करो दो बहनों के दरमियान, यानी वो जमाने में ये भी होता था बहनों कि दो बहनों को एक साथ निकाह करते थे, तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मगर अगर कोई बहन का इंतकाल हो जाता है या तलाक हो जाती है, तब है ना बहनों, अगर बहन का इंतकाल हो गया, जैसे कि हमारे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी में ऐसे ही हुआ था। ओके, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां, हजरत रुकैया और हजरत कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा। ओके, जब तक हजरत रुकैया थे तब तक है ना एक ही बहन थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो हमारे नबी ने दूसरी बेटी भी दे दिए, किसको, हजरत उस्मान को। तो ये दो सगी बहनें थी, मगर एक साथ निकाह नहीं हुआ था। ओके, जब उनका इंतकाल के बाद दूसरी बहन से शादी करे, तो जब तक बहनों, दो बहनों को एक साथ जो है वो निकाह नहीं कर सकते। शर्त क्या है बहनों, अगर तलाक हो गई, हाँ, अगर एक बहन ने तलाक ले ली, खुला ले ली, और उसके बाद जब उसका इद्दत का पीरियड पूरा हो गया, उसके बाद ही वो दूसरी बहन से शादी कर सकता है। सगी बहनों की बात हो रही है बहनों यहाँ पे। ओके, ये भी याद रखिए, कजन्स की बात नहीं हो रही है। सगी दो बहनों को तुम जो है वो साथ में निक्के में जमा नहीं कर सकते। ओके, ये हराम है बहनों। मगर
جو پہلے گزر چکا، کیونکہ پہلے زمانے میں بہنوں یہ جائز تھا، ہے نا. ہمارے یوسف علیہ السلام کے ڈیڈی جو تھے، ہے نا، ماشاءاللہ یعقوب علیہ السلام، ان کے زمانے میں 2 بہنوں سے شادی کرتے تھے. تو ماشاءاللہ وہ زمانے میں ہمارے جو یعقوب علیہ السلام تھے، انہوں نے 2 بہنوں سے شادی کیے تھے. ایک بہن سے 10 بیٹے، ہے نا، ماشاءاللہ ہوئے تھے، اور ایک دوسری بہن سے، مطلب دوسری بیوی سے ان کو 2 بیٹے ہوئے تھے، یوسف علیہ السلام اور بن یامین، ہے نا، بنجامین بھی جو کہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ بھی ہم یاد رکھیں، جو پہلے گزر چکا، جو پہلے شادی کر چکے، تو وہ بات الگ ہوا، ماضی میں جو گزر چکا وہ اللہ معاف کر دے گا. مگر اب جب یہ آیت اتر چکی تو اب تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے. اب یہاں پر میں بتاتے چلوں بہنوں، یہ آج کل کی لڑکیاں راکھی باندھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا راکھی بھائی ہے، یا تو آج بھی کتنی بہنیں ایسے ہی منہ بولا بھائی بنا لیتے، ارے یہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے بول کے اس سے اتنی باتیں کرتے، گھنٹے گھنٹے کزن سے باتیں کرتے، کزن بردر بولتے. یہ سب ہمارے اسلام میں نہیں ہے بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارا اسلام پاک ہے بہنوں، یاد رکھنا، جتنا ہو سکے بہنوں، کزنز ہو، کوئی بھی ہو بہنوں. میں تو اتنا مطلب یہ اسلام ہے نا بہنوں، کبھی بھی یاد رکھنا، مرد اور عورت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ کبھی بھی دوری رکھو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ فتنہ ہے، کبھی بھی مال ایک فتنہ ہے، یہ جو انٹرمگلنگ آف سیکسز ہے بہنوں، یہ بھی ایک فتنہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کو لگتا ہے کہ نہیں چلتا ہے یہ. دیکھو سلام دعا کرے، جو تم پردہ کرتے ہو، مطلب سر ڈھاکے ہوئے ہیں، کپڑے تم نے اچھے مطلب ایسے پہنے ہیں کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا، مطلب اچھا ایک حجاب میں جیسے تم ہو، اور تم سلام دعا کر کے 2 باتیں کرتے ہو، وہ چلے گا. مگر یہ جو اکیلے میں باتیں کرتے، گھنٹے گھنٹے فونوں میں بات کرتے اور بولتے کہ نہیں نہیں یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، حالانکہ کوئی ایسے رشتے اسلام میں نہیں ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب لڑکا اور لڑکی اکیلے ہوتے ہیں نا، تو تیسرا ان کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اپنا کام پورا کرتا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ منہ بولا بھائی، منہ بولا سب آج کل ہو رہا ہے، راکھی بھائی، راکھی بہن، یہ سب ہمارے اسلام میں نہیں ہے بہنوں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے پتا ہے؟ کہ سوسائٹی پاک ہو بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا ماحول رہے، اسلامک ایک دم پاک ماحول رہے، جو نسل ہے وہاں پہ کہیں پر بھی زانی بچے پیدا نہ ہو، کہیں پر بھی ناپاکی نہ ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنا بہترین ہمارا مذہب ہے پتہ ہے بہنوں، اتنا اچھا بتاتا ہے ہر چیز، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا. ابھی یہاں پہ دیور اور بھابھی کے بھی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ بھابھی دیور سے مذاقیں کر رہے، ہاتھ پیر ہاتھ سب لگا رہے ایک دوسرے کو، ہے نا. یہ سب یاد رکھنا بہنوں، یہ سب رشتوں کی بربادی ہے. دیور کو تو اسلام موت بولتا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ بولتے ہیں کہ نہیں میں ایسی نہیں ہوں، مجھے پتا ہے، اللہ کو بھی سب پتا ہے بہن. حدود میں رہو، حدوں میں رہو. اور کیا ہوتا ہے، جو بھائی کی بیوی ہوتی ہے وہ سب کی بیوی بن جاتی تھی وہ زمانے میں. سمجھ میں آتا ہے؟ یعنی کہ اگر ایک بہو یا ایک بھائی کی بیوی آتی، سب بھائی، آج بھی بہنوں ایسے لوگ ہیں، ایک عورت آتی ہے اور سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. سوچ کے دیکھو، یعنی بہو آئی ہے گھر میں اور جتنے بھی بھائی ہیں وہ سب بھی اس کا فائدہ اٹھاتے. کیا بولے تو بھائی کی بیوی سب کی بیوی. اب کس کا بچہ پل رہا ہے اس کے اندر وہ بھی نہیں پتا. وہ بھائی جو گھستا ہے نا روم میں، وہ باہر چپل چھوڑ کے جاتا ہے، تو دوسرا بھائی حالانکہ اس کا ہسبینڈ ہی رہے گا، وہ نہیں جائے گا اندر. کیوں؟ کیونکہ باہر ایک دوسرے بھائی کی چپل ہے، اس کو پتا چل جائے گا کہ بھائی وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. سچ مچ بہنوں یہ کسٹم، یہ ٹریڈیشن آج بھی غیر مذہبوں میں ہو رہا ہے. اللہ دیکھو کتنا ہمارے لیے حفاظت کر دیا الحمدللہ، کہ ہمارے لیے یہ سب نہیں ہے نا. الحمدللہ بہنوں. تو کبھی بھی یاد رکھنا کہ جہاں بھی تم شادی کرو یا شادی میں دو، تو ضرور دیکھے کہ خاندان جو ہے نا وہ پاکیزگی والا ہو، صاف ستھرا خاندان ہو بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ بولتے ہیں نا خاندانی لوگ ہیں، مطلب کیا؟ خاندان جو ہے اس کا نسب، اس کی نسل جو ہے وہ پاک دامن ہو بہنوں. غریب بھی ہوں گا چلے گا بہنوں، مگر خاندان کو پہلے دیکھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب بھی نکاح کرو گے نا، تو مردوں کے لیے، مطلب جب تم کوئی لڑکی کے لڑکا ڈھونڈ رہے بہنوں، تو وہاں پہ 2 چیزوں کا خاص کر خیال رکھے. ایک تو وہ آدمی کتنا دیندار ہے، اور دوسرے اس کے اخلاق کو دیکھو بہن. یہ پیسہ سب کچھ بعد میں دیکھنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 چیزیں اول دیکھنا، ایک اس کا دین
اور دوسرا اس کے اخلاق. اسی طرح اگر تم ایک عورت کے لیے جا رہے ہو, مطلب لڑکی ڈھونڈنے جا رہے ہو, تو دینداری دیکھو, ہاں, اس کا خاندان دیکھو, تو کیونکہ وہیں سے نسب پھیلے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور عورت جو ہے وہ مالدار ہے کہ نہیں, اور چوتھا کیا, اس کی خوبصورتی. مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا کہا, کہ مین دینداری دیکھو کہ عورت کتنی دیندار ہے, وہ زیادہ کیا ہے, ضروری ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے, غفور الرحیم ہے, بہت بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ. یہاں تک جو ہے سب بہنوں کو سب آیتیں سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ. الحمدللہ سسٹر. میں جی ایک جی جی بولیے. دو دو بہنیں ہیں, ہوں ایک ماں کی دو بہنیں, ہوں اور دو بہنوں کو بھی ایک دو بہن دو بیٹے ہیں. ایک بہن کے بیٹے کو بیٹی ہے, ایک بہن کے بیٹے کو وہ بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے سسٹر؟ لاسٹ میں کریں گے انشاءاللہ یہ چیز. اچھا سسٹر, اوکے سسٹر, اوکے الحمدللہ. کیونکہ مجھے نا رشتوں کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تو میں نا خود کیلکولیٹ کروں گی پہلی بات تو. اور دوسرا کیا ہے کہ انشاءاللہ لاسٹ میں دیکھتے ہیں, اگر میں سالو کر پائی تو میں بتاؤں گی, ورنہ تو پھر ہم کسی عالم مفتی سے ہی پوچھیں گے, ہے نا. الحمدللہ. اب آ جاتے ہیں ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہی چوتھے پارے کو مکمل کیا الحمدللہ. اور ابھی جو ہے ہم کہاں پر آ گئے ہیں, 5ویں پارے پہ. اوکے الحمدللہ. تو یہاں پر دیکھو بہنوں, اب کس کس سے حرام ہے نا, اب اس میں اور ایک چیز بھی آتی ہے. کیا آتی ہے؟ وہ عورتیں جو کیا ہے, آلریڈی شادی شدہ ہے. وہ عورتیں جو آلریڈی کیا ہے, شادی شدہ ہے. یعنی کہ اگر سمجھ جاؤ بہنوں, ایک آدمی ہے, ہاں, وہ کسی شادی شدہ عورت کو شادی نہیں کر سکتا, آلریڈی وہ کسی کے نکاح میں ہے. تو جب تک وہ کھلا نہیں لے لیتی, وہ طلاق نہیں لے لیتی, یا اس کو وہ بیوہ نہیں ہو جاتی, وہ اس عورت سے جبرن شادی, یا تو دونوں راضی بھی ہو تو بھی وہ شادی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب اگر کسی کو شادی شدہ سے اگر شادی کرنا بھی ہے تو اس کی رولنگز ہے بہنوں, آ رہے سمجھ میں. کھلا لے لے, عدت کا پیریڈ ختم کرے, طلاق لے لے, عدت کا پیریڈ ختم کرے, یا تو جب مرد کا انتقال ہو جائے تو پھر عدت کا پیریڈ کا ویٹنگ کرے, اس کے بعد ہی وہ لوگ نکاح کر سکتے ہیں. یہ آج کل ہو رہا ہے بہنوں, میرٹل افیئر. شادی شدہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے ہسبینڈ اور وائف بھی چھوڑ دیتے کہ چلو نا وہ تو شادی شدہ ہے بول کے. مگر شادی شدہ لوگ ایک جگہ پہ جاب یا آفس جاتے, یا تو فونوں میں اتنا باتیں کرتے, اور پھر ان کو کیا لگتا ہے کہ سامنے والی اور اچھی ہے, میرا مرد اتنا اچھا نہیں ہے, وہ آدمی اچھا ہے, اس کو بھی لگتا ہے کہ ہاں میری بیوی اچھی نہیں ہے, یہ زیادہ اچھی ہے, اور پھر بہنوں بنا کچھ کرے یہ دونوں بھاگ جاتے ہیں بہنوں. اتنا سننے میں آ رہا ہے بہنوں, یہ غیر مسلمان نہیں, مسلمانوں میں ہو رہا ہے بہنوں. اور بہت ہی افسوس کی بات ہے, قرآن کی آیت دیکھو, 5واں پارہ, شروع میں ہی اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہا ہے کہ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے, جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہے. تم کیسے نکاح کر سکتے ہو بھائی؟ ہاں, وہ تمہاری نامحرم تھی اور تم نے اس کو کیا کر لیا, نکاح کر دیے, کیسے ہو سکتا ہے نا. تو یہاں پہ یہ بھی بات ہم یاد رکھیں گے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ بہت چل رہا ہے آج کل. اس کے لیے ہم لوگ بولتے ہیں کہ زیادہ باتیں مت کرو, لڑکا لڑکی اپوزٹ جو ہوتے نا, باتیں مت کرو. ہم لوگ بولتے نہیں, میرا دل پاک صاف ہے, میری آنکھیں ایسی نہیں ہے. ہاں, سب اللہ کو سب پتا ہے. شیطان ساتھ میں ہے نا. آہستہ آہستہ سلام دعا سے شروع ہوتا ہے, پھر باتیں کرنا شروع کرتے, کھانا کھائے, پانی پیے, وہ کیسا, یہ کیسا, اور ہوتے 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 روز باتیں کرتے رہتے, پھر عادت ہو جاتی ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے, اور جائز رشتے کو چھوڑ کے یا خراب کر کے پھر بھاگ جاتے ہیں بہنوں. یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو شروع میں روک دو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ بولتے ہیں ارے میرا ہسبینڈ پہ بھروسہ ہے, ویسا نہیں کرے گا. سب ہوتا ہے آج کل, سب خراب ماحول چل رہا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ سب باتیں ہم کیا کریں گے, یاد رکھیں گے. مگر وہ جو کیا ہے تمہاری لونڈیا, یعنی کہ وہ جو تمہارے غلام ہے, یعنی وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ, یعنی کیا ہے بہنوں کی, یہ جو غلام ہوتے ہیں, کنیز ہوتے ہیں, ایون دو اف دے آر میرڈ,
اوکے یعنی کہ کیا ہوا تھا بہنوں کی یہ جو لونڈی غلام کنیز یہ کون ہوتی تھی پتا ہے؟ جو وہاں جو وارز میں آتی تھی اپوزٹ سے آتی تھی، یعنی کہ کبھی بھی مسلمانوں کی جب جنگ ہوتی تھی تو یہ اپوزٹ یعنی کافروں کے یا مشرکوں کے جنگ میں وہ لوگ ہمارے اپوزیشن میں آتے تھے. اوکے اور جب جنگ جیت جاتے تھے مسلمان تو سب کو قتل کر دیتے ہے نا، مگر جو عورتیں رہ جاتی تو ہمارے اسلام میں عورتوں اور بچوں کو مارنا جائز نہیں ہے، حرام ہے نا. تو وہ عورتوں کو وہ لوگ واپس نہیں بھیجتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اگر واپس بھیجیں گے تو انتقام کی آگ لے کے جائیں گے، ریونجی لیں گے، اپنے بیٹوں کو پھر وار کے لیے کھڑا کر دیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ان کو اسلام کیسے معلوم ہوگا؟ تو ایسی عورتوں کو پھر کیا کرتے تھے مسلمان؟ اپنے گھروں میں لاتے تھے، کنیز غلام بنا کے رکھتے تھے. ان کو خود کو کھانے کے وعدے ہوتے تھے پر ان کو اچھا کھلاتے تھے، ان کو اچھے اخلاق بتاتے تھے تاکہ اسلام پھیلے. بہت سارے لونڈی کنیز غلام ایسے بہت سارے مسلمان ہو گئے بہنوں. فورس نہیں کر سکتے مسلمان بننے، مگر اچھے اخلاق اچھے حرکتیں کرو گے تو وہ اپنے آپ اسلام میں آ جائے گی. سمجھ میں آیا؟ تو اس میں سے کچھ لونڈی کنیز جو ہوتے تھے وہ آلریڈی شادی شدہ تھے، ان کے مشرک یا کافر مرد ہوتے تھے. تو صحاباؤں کو خراب لگتا تھا ان کے ساتھ میں سونا کرنا، جو بھی ہے ان سے فائدہ اٹھا سکتے. اوکے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ نہیں، جو تمہارے غلام ہیں ان سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. اب بہنوں یہ سسٹم ختم ہو گیا ہے، لانڈی کا کنیز کا یہ سب سسٹم کیا ہے؟ ختم ہو گیا بہنوں. ابھی یہ سب رواج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی اگر تم کسی انسان کو کسی عورت کو خرید کر بھی لاؤ گے نا تو اس کے ساتھ تم اگر ہم بستری کرو گے تو وہ زنا میں آ جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ جو کسٹم ہے یہ اب نہیں ہے. تو یہ بات بھی ہم کیا کریں؟ یاد رکھے. اوکے تو یہاں پہ وہ عورتیں جو ہوتی تھی ان کے ساتھ میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ رہتے بھی تھے. یہ کیا ہے؟ ایک فرض ہے، ایک لکھا ہوا ہے، ایک مقرر ہے اللہ کی طرف سے تم پر، اور حلال ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ. یعنی یہ سب رشتوں کے علاوہ جو کوئی بھی عورتیں ہیں وہ سب کیا ہے؟ تمہارے لیے حلال ہے. تمہاری مائیں، سوتیلی مائیں، ہاں تمہاری سگی مائیں، تمہاری بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجا، بھتیجی، اور کیا سب تھا وہ جتنے بھی رشتے بتائے گئے تھے نا آیت نمبر 23 میں، ہاں اور شادی شدہ عورتیں بھی، یہ سب تمہارے محرم تھے، یہ سب تمہارے اوپر نکاح حرام تھا. ہاں مگر جو غلام ہے اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. اوکے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے بہنوں یہاں پر کہا؟ ہاں اس کے علاوہ سب، اور یہ کہ تم کیا کرو؟ تلاش کرو، حاصل کرو. یعنی کہ اگر تم چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو نا تو تم کیا کر سکتے ہو بہنوں؟ اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو اس کے علاوہ تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ مہر دینا پڑے گا. اور تم اس سے مہر دے کے، یعنی اگر تم کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو جائز طریقے سے کیا کرنا پڑے گا؟ تم کو مہر دینا پڑے گا. یہ کہ تم تلاش کرو تمہارے مالوں سے نکاح کرنے کے لیے، یعنی کہ ایک چیسٹٹی کے لیے، اور فالتو کام بے حیائی کے کام کرنے کی نیت نہ ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب تم مال دے رہے سامنے والے کو، اوکے اور تم اس کے ساتھ سو رہے ہو، کر رہے ہو، نہیں ایسا تم نہیں کر سکتے ہو. اللہ یہاں پر یہی بتا رہا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہونا چاہیے. کتنے لڑکے شادی کو کھیل مذاق سمجھ کے رکھے بہنوں، سچ مچ بتا رہی ہوں، صرف فائدہ اٹھانے، اس کی تھوڑی سی خوبصورتی دیکھ لیتے اور شادی کر لیتے، فائدہ اٹھا لیتے اور پھر چھوڑ دیتے ہے نا. یہ ہو رہا ہے بہنوں. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ تمہاری نیت ایسی نہیں ہونا چاہیے. تم اگر کسی سے نکاح کر رہے ہو تو تمہاری نیت ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ حلال رشتہ رکھوں، اس کے جو حقوق ہے اس کو ادا کروں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مہر تو دے ہی رہے ہو تم، پیسے تو جا ہی رہے تمہارے، مگر تم کیوں شادی کر رہے ہو؟ ایک فیملی کو بنانے کے لیے، نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، نسب کے لیے. تم یہ چیز کو ہے نا کھیل تماشے کے لیے نہیں کر رہے ہو. تو نیت کو صاف رکھنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمہاری نیت اچھی ہو کہ تمہاری نسل آگے بڑھے. اور جو بھی مہر دے رہے ہو نا اس کو خوشی سے دو، اس کو ہے نا بوجھ سمجھ کے مت دو، ہے نا اس کو خوشی سے دو. اور نیت صاف رکھو. یہ نیت مت رکھو کہ تم زنا کے لیے یہ سب دے رہے ہو، نہیں، اچھے رشتوں کے لیے یہ دو. یہ دیکھو کتنا بہترین اللہ تعالیٰ آدمیوں کو حکم دے رہا ہے بہنوں. سوچ کے دیکھو بہنوں،
پھر جو استطاعت ہو تمہاری، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو پھر تم فائدہ اٹھاؤ اس میں سے، ان سے، تو ان کو عطا کرو ان کا مہر، یہ فریضہ ہے. یعنی کہ اگر کسی عورت سے یا کسی باندنی سے، لونڈی سے اگر واقعی میں تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم کو ضروری ہے کہ تم اس کو کیا دو؟ مہر دو. بار بار مہر کا کیوں آ رہا ہے بہنوں؟ کیونکہ میں نے کہا نا، وہ زمانے میں مہر بہت بڑی رقم ہوتی تھی، پورا خرچہ آدمی کو کرنا پڑتا تھا، اور آدمی کیا کرتے تھے؟ یہ سب چیزوں سے بھاگتے تھے، نہیں پورا کرتے تھے. اس کے لیے بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ سب فرض ہے، تم مہر عطا کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2,000 مہر دے دو، ہاں 5,000 مہر دے دو. یعنی مہر کی ویلیو ہم لوگ جانتے ہی نہیں، پورا خرچہ لڑکی والے کر رہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج یہی زمانہ ہے نا، لڑکی والے ہی سب دے رہے، سب کر رہے ہے نا. تو یہاں پر ہم لوگ پورے غلط ٹریک پر جا رہے بہنوں. وہ زمانے میں پورا خرچہ کون اٹھا رہا تھا؟ ایک آدمی اٹھا رہا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور نہیں ہے گناہ تم پر اس میں سے جو راضی ہو جائے تم، یعنی کہ باہم اگر تم لوگ میوچولی اگری کرتے ہو، باہم رضامندی کرتے ہو، اس سے جو کیا ہے؟ فریضہ ہے، جو مقرر ہے. یعنی مہر میں بھی بہنوں جو بھی ہے، ہاں میوچولی اگر تم اگری کرتے ہو تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے. یعنی عورت جو ہے، میں نے کہا نا استطاعت دیکھ لے. دیکھو بہنوں، یہ جو آیت ہے نا، اس میں جو ہے آپ لوگ کو تفسیر میں بھی بہت کچھ ملے گا. اوکے، یعنی کہ بہت سارا تفسیر اس میں ملے گا، مگر ہم لوگ جو ہے ان شارٹ بتا رہے اور اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. تو میوچولی جو ہے باہم رضامندی کے ساتھ جو ہے تم کو مہر فکس کرنا ہے. اوکے، تب یعنی کہ اگر عورت زیادہ مانگتی ہے، معاف کر دیتی ہے، تو یہ سب کوئی گناہ نہیں ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا. اور اگر کوئی نہیں استطاعت رکھتا تم میں سے، یعنی اگر اس کے پاس مال کی استطاعت نہیں ہے اور وہ کوئی آزاد عورت سے شادی کرنے کا اس کو استطاعت نہیں ہے، مطلب وہ ویل ٹو ڈو نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ وہ زمانے میں جو آزاد عورت ہوتی تھی، اوکے، اس کا جو ہے نا ڈیمانڈ بھی بہت تھا بہنوں، اور وہ بہت ڈیمانڈ رکھتی تھی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنی ہوشیار عورت تھی سوچو. وہ اچھا خاصا مہر لیتی تھی، شرائط رکھتی تھی، اور ہر کوئی اس کو افورڈ نہیں کر پاتا تھا. تو ایسے میں کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو کوئی نہیں استطاعت رکھتا تم میں سے مال کی، کہ وہ نکاح کرے آزاد مومنہ سے، تو کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ جو پھر تم کیا کرو؟ تمہارے ان باندیوں سے نکاح کرو جو کیا ہوتی ہے؟ مومنہ ہوتی ہے. اوکے، بیکاز باندیاں جو کنیز ہوتی ہے ان کو اتنا مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، جتنا سمجھ جاؤ. اگر ایک آزاد مومنہ ہے، آزاد عورت ہے، وہ کم از کم 20 لاکھ مانگتی ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایک باندی، ایک غلام کیا کرے گی؟ وہ بولے گی بھائی 2-3 لاکھ ہی دے دے، چل جائے گا، ہے نا. تو اگر تمہارے پاس مال کی استطاعت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو لونڈی ہے نا، تمہاری جو باندنی ہے، اس سے تم کیا کر سکتے ہو؟ نکاح کر سکتے ہو. مگر وہ بھی کیسی ہونی چاہیے بہنوں؟ وہ جو ہے وہ بھی مومنہ ہونا چاہیے، بلیونگ ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، تمہارے باز میں سے. کیونکہ کبھی کبھی یہ لونڈی بھی جو ہوتی ہے نا بہنوں، تو کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ بھائی کون ایمان والی ہے، کون ایمان والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے ایمان والوں سے شادی کرو. اب وی ڈونٹ نو، ظاہری تو دکھ رہے، ظاہری کلمہ پڑھ لیے، پر اندر سے کیا ہے؟ وی ڈونٹ نو، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ وری، اللہ نوز ایوری تھنگ. اوکے، اور اگر تم اس باندنی سے، اس لونڈی سے اگر نکاح کرتے ہو تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے اونر سے اجازت لینی پڑے گی. اوکے، اگر وہ اس کا اونر ہے، اس کا گارڈین ہے، اس کا مالک ہے اس غلام کا، اگر وہ تم کو اجازت نہیں دیتا تو تم نہیں شادی کر سکتے بہنوں. اور اگر وہ شادی کرے گا تو وہ زنا کرے گا. جو بھی اس کا اونر ہے اس کی اجازت سے ہی تم کیا کر سکتے ہو؟ نکاح کر سکتے ہو. اور عطا کرو اس کا مہر معروف طریقے سے، اس کو بھی مہر دو. ایسا نہیں کہ وہ غلام ہے تو اس کو مہر سے محروم کر دیے، نہیں، اس کو بھی مہر عطا کرو. اور کس لیے تم نکاح کر رہے ہو؟ پاکیزگی کے لیے،
चेस्टिटी के लिए, निकाह महफूज करने के लिए, ना कि बेहयाई बदकारी कामों के लिए। समझ में आ रहा है? यानी तुम अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए पैसे नहीं दे रहे हो, बल्कि एक निकाह कर रहे हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट हो रहा है तुम्हारे दरमियान। तो ये भी क्या करना है, याद रखना है। और नहीं तुम क्या करोगे, तुम जो है ये यारी दोस्ती है ना, ये सब के लिए नहीं कर रहे हो। यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के काम में करने के लिए ये सब काम नहीं करना है बहनों, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं सबको क्या लगता है कि चलो, है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं और फिर जो करना है फायदा उठा लो। तो अल्लाह ने साफ कह दिया कि नहीं, यारी दोस्ती, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लव अफेयर छुपे हुए रिश्तों के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि बाकायदा निकाह करना है और थोड़ा बहुत मेहर जरूर देना है। ओके। और अल्लाह ताला कहते हैं, और फिर जब वो निकाह में आ जाए, और अगर समझ जाओ वो बानी, वो लौंडी, वो कनीज जो भी है, अगर उससे फहश काम हो जाए, यानी तुम्हारे निकाह के बाद अगर उससे ये बेहयाई का काम हो जाता है, तो उसको सजा देनी पड़ेगी। मगर कितनी देना पड़ेगी, आधी देनी पड़ेगी। यानी अगर पूरा देने का, यानी कि अगर आजाद को 80 कोड़े पड़ते हैं, तो लौंडी है, बांदी है, उसको उसका आधा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो भी सजा आजाद को दे रहे, अगर 100 कोड़े अगर आजाद को दे रहे, तो बांदी को कितना देंगे, 50 कोड़े देंगे। और ये किसके लिए है, उसके लिए जो डरता है किससे, सजा से। एक सेकंड। हाँ, और जो इसके लिए है जो डरता है किससे, गुनाह से, सॉरी, जो डरता है गुनाह से तुम में से। यानी उस आदमी के लिए खास कर है जो डरता है कि उससे गुनाह हो जाएगा, है ना। ही नीड्स समबडी, कि जिससे वो डिजायर्स को, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करे। तो देखो, पहले तो वो आजाद औरत को ही ढूंढेगा, हाँ। पर अगर एक और औरत आजाद है जो बहुत ज्यादा बहर मांग रही है, तो वो क्या करेगा, एक मुसलमान गुलाम से शादी करेगा। ओके। और अगर समझ जाओ उसको लगता है कि नहीं, यहाँ भी सेफ नहीं है, यहाँ भी हो सकता है वो कुछ और काम करे, किसी और के साथ फहश करे, फिर ऐसा इंसान क्या करेगा बहनों, फिर उसको चाहिए कि वो सब्र करे, वो बेहतर है उसके लिए। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर कोई बंदे को लगता है कि नहीं मेरे से गुनाह हो जाएगा, वो डरता है, तो फिर वो गुलाम से ही शादी कर ले। और अगर उसको लगता है कि नहीं वो भी सही नहीं है, क्या पता है ना, एक ट्रस्ट वर्दी नहीं है ना, तो फिर बेटर है कि सब्र कर ले, रोजे रख ले। रोजे रखने से क्या होगा, उसकी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकेगा, और वो बेहतर है तुम्हारे लिए। और अल्लाह ताला क्या है, गफूरुर रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे बहनों, हजरत सईदा, हजरत जो हमारे सफिया ताला अनहा थी, ओके, हजरत सफिया ताला अनहा, ये पहले यहूदी गुलाम थे, ओके, जंग में आए थे, यहूदी गुलाम थे। पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उनसे उनको पहले वो खुद ही से माशाल्लाह इस्लाम कबूल कर लिए थे, हजरत सैयदा सफिया ताला अनहा ने। तो फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उनसे निकाह कर दिया। और जो मेहर था वो क्या था, उनकी आजादी। मतलब हमारे नबी को मेहर देना पड़ेगा ना निक्के में, तो हमारे नबी के अंडर वो कनीज गुलाम बनकर आए थे, तो हमारे नबी ने क्या किया, उनको मेहर के तौर पे उनको आजाद कर दिया, और उनसे निकाह कर दिया, और वो माशाल्लाह मुसलमान हो गई। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह बहनों, जो पहले शहीद हुए थे, हजरत सुमैया तला अन्हा, ओके, इनके बारे में भी आता है कि अबू जहल जो था ना, उनका एक चचा था। ओके, अबू जहल जो था उनका एक चचा था, और वो चाचा बहुत शरीफ इंसान था। ओके। और यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु जब वो आए थे मक्के में, तो उन्होंने चाचा से इजाजत ली कि क्या, उनकी गुलाम थी वो, चाचा की गुलाम कौन थी, हजरत सुमैया तला अन्हा, ओके, उनकी गुलाम थी, उनकी लौंडी थी बोल सकते। तो यासिर तला अन्हा ने चाचा से पूछा कि क्या मैं इनसे निकाह कर सकता हूँ, तो उन्होंने इजाजत दे दी माशाल्लाह कि हाँ तुम निकाह कर लो। तो उन्होंने निकाह कर लिया किससे, हजरत सुमैया तला अन्हा से, जिससे उनको बच्चा हुआ हजरत अम्मार तला अन्हु। और फिर
جب چاچا کا انتقال ہو گیا تو ابو جہل نے کیا کیا, اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا, اور حضرت سمیہ تعالیٰ عنہا جب مسلمان ہو گئی, دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے میاں بیوی, تو اس نے کیا کیا, اس نے بہت ظلم کیا, کیونکہ لونڈی تھے نا, غلام تھے نا, تو شادی تو ہو گئی مگر پھر بھی شیز غلام, تو اس نے کیا کیا, بہت زیادہ ظلم کیا, اور اسی ظلم میں کیا ہوا, وہ مارے گئے, پہلے شہید ہے نا, ماشاء اللہ الحمدللہ. اور ان کا جو بیٹا تھا حضرت عمار رضی اللہ عنہ, تو یہ بھی آتا ہے غلاموں میں بہنوں. اور ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, غلام کو آزاد کرنا بہت ثواب ہے. دیکھو ابھی تو یہ سسٹم نہیں ہے, مگر پہلے کا بتا رہی ہوں کہ پہلے نا بہنوں, ہر کبیرہ گناہوں کا کفارہ کیا تھا پتا ہے, اگر جھوٹی قسم کھا لیے, قسم توڑ دیے, روزہ مطلب جو بھی ایسا تھا نا, قتل ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, سب کا کفارہ پہلے تو کیا آتا ہے پتا ہے بہنوں, ایک غلام کو آزاد کرنا ہے نا. تو وہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو بہت پروموٹ کیا, بہت اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیا کیا, انکریج کیا کہ کبھی بھی کیا کرو, غلام کو آزاد کرو, غلام کو آزاد کرو. اور ہمارے بہت سارے صحاباؤں نے غلام کو آزاد کیے. اور ماشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, وہ تو ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے بہنوں, ماشاءاللہ. یعنی ان کے والد بولتے تھے کہ بھائی اگر غلام آزادی کرنا ہے تو جوان کو کرنا, وہ تیرے کام آئے گا. مگر وہ بولتے تھے کہ نہیں, میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے. اور وہ بوڑھے ضعیف کو بھی وہ آزاد کرتے تھے. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ, وہ بھی ماشاءاللہ, ان کو آزاد کس نے کیا تھا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. اور سوچو بہنوں, حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو اذان دیے, جو اتنی عبادت کرے, جو پہلے جنت میں جب جائیں گے تو ان کی جوتوں کی گھسیٹنے وہ آواز بھی آتی ہے نا, تو کتنا انہوں نے جو بھی کیا, تو وہ سب کا ثواب کس کو جائے گا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, کیونکہ انہوں نے ان کو آزاد بھی کیا, ماشاءاللہ ہے نا. تو بہنوں یہاں پہ غلام کو آزاد کرنا بہت زیادہ ہے, پر ابھی یہ کسٹم کیا ہے بہنوں, نہیں ہے. اوکے, تو یہ بھی ہم کیا کریں, یاد رکھے. تو اللہ تعالیٰ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ, لو افیئر, یہ جو آج کل لیو ان ریلیشن شپ آ گیا ہے, یہ سب حرام ہے, اسلام میں منع ہے. اخلاق اچھے تربیت ہمارے بچوں کو ہم دینا چاہیے بہنوں, شریعت کی کیا پابندی ہے ان کو بتانا چاہیے, ہے نا. کیونکہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے, اگر لڑکا لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج رہے بہنوں, تو یہ سب تربیت کرنا بہت ضروری ہے. کالج اسکول جاتے ہیں تو ان کو یہ سب باتیں بتانا بہت ضروری ہے بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے. ہم پاک ہو رہے سیکھ کر, پر ہمارے بچوں کو بھی ہم کیا کریں, انشاءاللہ یہ سب باتیں بتائیں. معذرت چاہتی ہوں بہنوں کہ میں نے 5 منٹ زیادہ لے لیا ہے. اوکے, تو دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. انشاءاللہ.